भारतीय हुकूमत ने ये कदम क्यों उठाया, एमनेस्टी के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई, उसकी वजह बनी दो रिपोर्ट्स, जिनमें से एक रिपोर्ट थी कश्मीर के हवाले से और दूसरी रिपोर्ट थी दिल्ली के राइट्स के हवाले से। और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या किरदार। इन दोनों रिपोर्टों के अंदर भारत की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत कैसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में शामिल है। यानी दिल्ली की पुलिस शामिल थी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में। और एमनेस्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हंगामे हुए थे उनकी एक बड़ी वजह बीजेपी के रहनुमाओं की नफरत अंगेज तकारीर थी। इस तरह का माहौल बनाया गया कि मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर नफरत को बढ़ाया जाए। जो इलेक्शंस की रैलीज हुई उसमें बीजेपी के लीडरान ने मुसलमानों के खिलाफ तकारीर की। को बीजेपी के एक और रहनुमा है प्रवेश वर्मा साहब, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जब उनकी जमात दिल्ली में इलेक्शन जीतेगी तो हम दिल्ली के अंदर एक भी मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। किस्म की नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई, इश्तियाल दिलाया गया लोगों को मुसलमानों के खिलाफ कि दिल्ली में जो हंगामे हुए थे वो क्यों हुए थे और उसमें भारतीय हुकूमत का क्या किरदार था। और जब उस किरदार को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्सपोज किया तो उनके खिलाफ फिर ये कार्रवाई की गई कि किस माइंडसेट के लोग इस वक्त भारत के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर पुरअमन शख्स, हर अमन पसंद शख्स, हर इंसान दोस्त शख्स इस वक्त भारत के अंदर परेशान है। एक मस्जिद को आग लगाई जा रही थी, पुलिस वहां पे मौजूद थी, बार बार पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को कॉल भी की गई लेकिन पुलिस नहीं आई। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जिनमें देखा गया कि पुलिस खुद हंगामे करवा रही है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उनकी हुकूमत ने नोटिस लिया लेकिन उन लोगों के खिलाफ नोटिस नहीं लिया जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस थे, बल्कि उन्होंने नोटिस लिया एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि इंसानी हकूक के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के अंदर अपना ऑफिस बंद कर दिया है, अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, भारत की हुकूमत ने उनके ऊपर क्या पाबंदियां लगाई और क्यों लगाई, कौन सी वो दो रिपोर्ट्स थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की जिसमें यह बताया गया कि भारतीय हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में शामिल है, उनके रहनुमा इस किस्म की तकारीर और बयानात देते रहे जिसकी वजह से दिल्ली के राइट्स हुए। इन तमाम तफसीलात को आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के अंदर अपने काम को क्यों बंद किया और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या किरदार था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक तकरीबन 2 साल से भारतीय हुकूमत उनको हरास कर रही है, उनके खिलाफ डिफरेंट किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं। और हालिया अरसे में एमनेस्टी ने जो 2 रिपोर्ट्स शाया की, जिसमें से एक रिपोर्ट कश्मीर के हवाले से थी और एक रिपोर्ट दिल्ली के अंदर हंगामे हुए थे, राइट्स हुए थे इस साल के शुरू में, उस हवाले से थी, जिसमें बताया गया कि दिल्ली की पुलिस, भारतीय पुलिस शामिल थी उन हंगामों में, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में शामिल थी। वो तमाम तर तफसीलात आगे जाके मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अब जो कार्रवाई हुई है एमनेस्टी के खिलाफ, उसमें भारत की हुकूमत ने एमनेस्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है और इसमें भारत की एक एजेंसी है इंडियन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये मौशी क्राइम्स यानी इकोनॉमिक क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस एजेंसी ने एमनेस्टी के बैंक अकाउंट सीज कर दिया, जिसके बाद एमनेस्टी के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो भारत के अंदर अपना काम जारी रख सकें और उन्होंने अपना जितना भी उनका अमला था एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत के अंदर, उन सबको फारिग कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया, इसलिए कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, अकाउंट्स सीज हो चुके हैं। और इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल जूली वेरहर उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि भारतीय हुकूमत का ये इकदाम इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई बुरा इकदाम है। इस तरह पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया कि भारतीय हुकूमत ने ये कदम क्यों उठाया, एमनेस्टी के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई, उसकी वजह बनी दो रिपोर्ट्स, जिनमें से एक रिपोर्ट थी कश्मीर के हवाले से और दूसरी रिपोर्ट थी दिल्ली के राइट्स के हवाले से। इन दोनों रिपोर्टों के अंदर भारत की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत कैसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में शामिल है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा दिल्ली की रिपोर्ट के हवाले से, जो दिल्ली राइट्स यानी दिल्ली के हंगामे जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, इसी साल फरवरी में हुए थे, उस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
اگر دہلی رائٹس کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ نکالی ہے اس کے مطابق پولیس یعنی دہلی کی پولیس شامل تھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں. انہوں نے ہنگاموں کو روکنے کے لیے صحیح اقدامات نہیں اٹھائے اور بعض مقامات پہ تو دہلی پولیس خود ہنگامہ کرتی رہی, لوگوں کے اوپر پتھراؤ کرتی رہی اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں وہ شامل تھی. اچھا, یہ جو ہنگامے ہوئے تھے یہ 23 فروری سے 29 فروری کے درمیان دہلی میں ہوئے تھے. اس میں تقریباً 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی. اس کے بعد 750 کے قریب FIRs اس میں درج کی گئی ان ہنگاموں کے بعد جسے دہلی پولیس نے جان کے نہیں روکا, وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہونے دیا, وہاں پہ پراپرٹی کو نقصان ہونے دیا, اور جب وہ ہنگامے ختم ہو گئے تو ان کو بنیاد بنا کے انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں, سٹوڈنٹس ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی گئی, جھوٹے مقدمات درج کیے گئے, ایون جو حاملہ خواتین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اور ایمنسٹی کی اس رپورٹ کے مطابق یہ جو ہنگامے ہوئے تھے ان کی ایک بڑی وجہ بی جے پی کے رہنماؤں کی نفرت انگیز تقاریر تھیں, ان کی ٹویٹس تھیں, لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. الٹا وہ لوگ جو متاثرہ فریق تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی, انہی کو ٹارگٹ کیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ پولیس کا جو کردار رہا اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی بھارتی حکومت سے کہا, لیکن کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں. اور بھارت کے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ صاحب نے, انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ کہہ دیا کہ نہیں, پولیس کا اس میں بڑا اچھا کردار رہا ہے, پولیس اس میں کسی قسم کی قصوروار نہیں ہے. یعنی انہوں نے بغیر تحقیقات کروائے پہلے ہی یہ فیصلہ دے دیا کہ پولیس بالکل بے قصور ہے, وہ پولیس کو کلین چٹ دے دی. ایمنسٹی کی رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ شاکنگ ہے کہ دنیا نے دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے اس کو ریکارڈ کیا کہ پولیس کیا کر رہی ہے. پولیس پتھراؤ کر رہی ہے, لوگوں کے اوپر بیجا لاٹھی چارج کر رہی ہے, املاک کو آگ لگا رہے ہیں, ان کی پراپرٹی کو آگ لگا رہے ہیں, پولیس ان کو روک نہیں رہی, بالکل ساتھ کھڑی ہے. ان تمام تر ویڈیو ثبوتوں کے باوجود پولیس کے خلاف کسی قسم کی تحقیقات بھی نہیں کی گئی. اس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں شاکنگ قرار دیا ہے. ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق 2019 کے دسمبر سے ہی بی جے پی کے رہنماؤں نے اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے تھے, جس کی وجہ سے شہر کے اندر کشیدگی پھیلنا شروع ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو بھارت میں آیا تھا, جس کے خلاف مسلمان وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے دہلی میں, شاہین باغ میں اور ڈیفرنٹ ایریاز میں, اس حوالے سے بی جے پی کے رہنماؤں نے اس قسم کے بیانات دیے, نفرت انگیز تقاریر کی, جن کی وجہ سے آگے جا کے یہ ہنگامے ہوئے. رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 8 فروری کو دہلی کے اندر جو الیکشنز ہونے تھے ان سے پہلے اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر نفرت کو بڑھایا جائے. جو الیکشنز کی ریلیز ہوئیں اس میں بی جے پی کے لیڈران نے اس قسم کی تقاریر کی جن سے نفرت پھیلی, مسلمانوں کے خلاف تقاریر کی, وہ لوگ جو ان کے حق میں نہیں بولتے ان کے خلاف تقاریر کی, اور انتہائی سنگین قسم کی زبان استعمال کی. اور اس رپورٹ کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں اس میں ایک ایک چیز لکھی ہے کہ کس قسم کے بیانات دیے گئے, آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جامعہ ملیہ اس پہ کس طرح حملہ کیا گیا, اس کے بعد JNU جو یونیورسٹی ہے اس کے اوپر کیسے حملہ ہوا, وہاں پہ بھی پولیس نے کوئی تحقیقات نہیں کی, سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پہ کی گئیں. بیسیکلی اس رپورٹ کے اندر مودی سرکار کی جانب سے جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں دہلی کے رائٹس کے دوران, اس سے پہلے یا اس کے بعد, اس کا تفصیل سے ذکر ہے. یقیناً بھارتی حکومت کو پسند نہیں آیا اور اسی وجہ سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف یہ کارروائی کی گئی. اس رپورٹ کے اندر جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ, ان کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا. ان کی لینگویج, ان کے بیانات بھی ایک وجہ بنے دہلی میں ہونے والے ہنگاموں کی, اور اسی وجہ سے اب ہوم منسٹری ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف یہ کارروائی کر رہی ہے. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اب انہوں نے اپنا آپریشن بند کر دیا ہے, ان کے اکاؤنٹس سارے سیز کر دیے گئے ہیں. اچھا, اس رپورٹ کے مطابق 27 جنوری کو ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ صاحب نے ووٹرز سے, اپنے سپورٹرز سے یہ کہا کہ آپ الیکشن والے دن ووٹنگ جو مشین ہے اس پہ جو ووٹنگ کا بٹن ہے اس کو اتنے غصے سے دبائیں کہ شاہین باغ کے اندر جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک جا کے ان کو کرنٹ لگے. ان کا اشارہ ان مسلمان عورتوں کی جانب تھا جو شاہین باغ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, پرامن احتجاج کر رہی تھی. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے شہریت کا جو متنازع بل لے کے آئی ہے بی جے پی کی حکومت, اس کے خلاف وہ بیٹھی, وہ احتجاج کر رہی تھی, تو ان کا اشارہ ان کی جانب تھا. اس رپورٹ کے مطابق 27 جنوری کو ہی بی جے پی کے ایک اور رہنما ہیں انوراگ ٹھاکر, وہ بھی ایک منسٹر ہیں,
انہوں نے یہ نعرہ لگوایا انہی مظاہرین کے خلاف، پرامن مظاہرین کے خلاف جو شہریت کے بل کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ انوراگ ٹھاکر صاحب نے نعرہ لگوایا گولی مارو دیش کے غداروں کو۔ تو اس قسم کی جب آپ لینگویج یوز کریں گے تو پھر ہنگامے تو ہوں گے۔ ایمنسٹی کی اسی رپورٹ کے مطابق 28 جنوری کو بی جے پی کے ایک اور رہنما ہیں پرویش ورما صاحب، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کی جماعت دلی میں الیکشن جیتے گی تو ہم دلی کے اندر ایک بھی مسجد کو نہیں چھوڑیں گے، تمام مسجدوں کو توڑ دیں گے۔ تو اس قسم کی نفرت انگیز زبان استعمال کی گئی، اشتعال دلایا گیا لوگوں کو، مسلمانوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو شہریت کے بل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، دہلی میں پرامن مظاہرے کر رہے تھے، پرامن سٹ ان کر رہے تھے۔ یہ کافی بڑی رپورٹ ہے، اس میں بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ہیں، تمام ڈیٹیلز میں یہاں پہ شامل نہیں کر رہا، لیکن کچھ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دہلی میں جو ہنگامے ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے اور اس میں بھارتی حکومت کا کیا کردار تھا، اور جب اس کردار کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایکسپوز کیا تو ان کے خلاف پھر یہ کارروائی کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے تمام اکاؤنٹس فریز ہیں، اور پھر ان کو اپنا کام بھارت کے اندر بند کرنا پڑا۔ تو پرائم منسٹر مودی کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو کچھ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ اس وقت بھارت کے اندر حکومت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر پرامن شخص، ہر امن پسند شخص، ہر انسان دوست شخص اس وقت بھارت کے اندر پریشان ہے۔ تو رپورٹ کے اندر جی آگے جا کے لکھا گیا ہے کہ 23 فروری کو کپل بی جے پی کے ایک اور اہم رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے سپورٹر سے کہا کہ جعفر آباد کے اندر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف نکلیں۔ اگین جعفر آباد میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سی اے کے خلاف جو لوگ احتجاج کر رہے تھے مینلی مسلمان اور پرامن لوگ اور سول سوسائٹی کے جو دیگر لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق 23 فروری کی شام کو ہی ایک اور جگہ پہ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کے ڈپٹی کمشنر جن کا نام ہے جی وید پرکاش سوریا، ان کے سامنے یہ کہا کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ ہیں تب تک تو ہم پرامن ہیں، لیکن اس کے بعد ہم امن کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اسی شام کو ہنگامے شروع ہو گئے۔ اچھا، اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ کیا کہ جب وہ ہنگامے ختم ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے انٹرویو کرنے شروع کیے، تحقیقات شروع کی، اور بہت سارے لوگ جو ان ہنگاموں کی وجہ سے متاثر ہوئے، ان میں مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، ان کے انٹرویوز کیے اور شواہد اکٹھے کیے، ثبوت اکٹھے کیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہ ان ہنگاموں میں لوگوں کا کیا کردار تھا، پولیس کا کیا کردار تھا، اور ڈیفرنٹ لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے۔ رپورٹ کے مطابق ایک شاہدہ نامی خاتون جسے اگین ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انٹرویو کیا، اس خاتون نے، شاہدہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے شیئر کی ہے یہاں پہ اسکرین شاٹ۔ انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ جب ہم نے پولیس کو فون کیا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے، ہمیں آئیں بچائیں، ہمیں جلا دیا جائے گا، تو پولیس نے آگے سے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو آزادی چاہیے نا، تو اب لو اپنی آزادی۔ تو اتنا سنگین الزام تھا پولیس پہ، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی تحقیقات نہیں کروائی گئی۔ اچھا، آگے جا کے اسی رپورٹ میں ایک اور شخص کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انٹرویو کیا، ان کا نام سید ظاہر حسین ہے۔ ان کے مطابق ایک مسجد کو آگ لگائی جا رہی تھی، پولیس وہاں پہ موجود تھی، بار بار پولیس کو بلایا گیا، پولیس کو کال بھی کی گئی، لیکن پولیس نہیں آئی، اور جو مظاہرین تھے انہوں نے مسجد کو توڑ دیا، مسجد کو آگ لگا دی، لیکن پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اس رپورٹ کے اندر ایک اور چیز جو درج ہے، اس کے مطابق ڈیلی رائٹس کے دوران بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں جن میں دیکھا گیا کہ پولیس خود ہنگامے کروا رہی ہے، پولیس پتھراؤ کر رہی ہے، پولیس آگ لگوا رہی ہے، پولیس مظاہرین کے ساتھ جا کے حملے کر رہی ہے، اور یہ ویڈیوز ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فورینزک لیب سے ان کی تصدیق کروائی تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ جعلی ویڈیوز ہیں، اور وہ ویڈیوز حکومت بھارت کو پرووائڈ کی گئیں، ان کو دکھائی گئیں، ان کو مہیا کی گئیں، ثبوت دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھارتی حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے اندر بھارتی حکومت کو کچھ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، ان سے مطالبات کیے گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ عمل درآمد کروائیں۔ سب سے پہلا اس میں مطالبہ یہ ہے کہ غیر جانبدار تحقیقات کروائی جائیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر مودی کا نام لے کے اس رپورٹ کے اندر مطالبہ کیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مودی جی سے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کا جو کنونشن ہے اگینسٹ ٹارچر،
اس کے اوپر سائن کریں اور میک شور کریں کہ جس طرح پولیس نے وہاں پہ ٹارچر کیا ہنگاموں کے بعد اور ہنگاموں سے پہلے لوگوں کو پکڑ کے مستقبل میں ایسا کچھ نہ ہو، انسانی حقوق کی اس قسم کی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی پارلیمنٹ کو بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ بھیجی اور ان سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں، وہ ادارے، وہ پولیس حکام جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف تحقیقات ہو سکیں اور حکومت اس میں روڑے نہ اٹکا سکے۔ تو یہ سارے مطالبات کیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے۔ شاید ان کو یہ توقع تھی کہ پرائم منسٹر مودی اس حوالے سے نوٹس لیں گے، تحقیقات کروائیں گے اور میک شور کریں گے کہ مستقبل میں بھارت میں اس قسم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ نوٹس لیا پرائم منسٹر مودی نے، ان کی حکومت نے نوٹس لیا، لیکن ان لوگوں کے خلاف نوٹس نہیں لیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث تھے، بلکہ انہوں نے نوٹس لیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف اور انہی کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اور آج اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیم جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے، اس نے بھارت کے اندر اپنا کام بند کر دیا ہے۔ شکریہ۔